रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है ख़वातीन और रमज़ान। आपकी मेज़बान हिना नसरुल्लाह एक और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों की तरबियत के हवाले से। वालिदैन पर एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है बच्चों की तरबियत के हवाले से, क्योंकि घर जो है वो अव्वलीन दरसगाह है। परवरिश से लेकर बचपन तक बच्चा अपने वालिदैन को जिस तरह से भी देखता है, जो भी उसकी आदत व इतवार होती हैं वो उसके जहन में पुख्ता हो जाती हैं। अगर वालिदैन नेक हैं, समझदार हैं, बाइखलाक हैं, तो यकीनी तौर पे बच्चे भी आला अखलाक के, आला औसाफ के मालिक होंगे। प्रोग्राम है ख़वातीन और रमज़ान। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मैंने आपको बताया बच्चों की तरबियत के हवाले से है, और हमारे साथ है हमारी बहुत ही प्यारी मैमूना आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैमूना आपा, आज जैसे मैंने आपको बताया टॉपिक है बच्चों की तरबियत के हवाले से, तो इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो हम बारी ताला से करें। आप मुझे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम सुनाएं। जी बिल्कुल, मैं मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम पेश करती हूँ। अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर दा उस दा नाम चतारन वाला, किसे मैदान हर दा जे दिखा अमला ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, मौला जे देखा तेरी रहमत वल्ले, ते बल्ले 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 जे देखा तेरी रहमत वल्ले, ते बल्ले बल्ले बल्ले। एक गुनाह मेरा माँ पे देखे ते देश निकाला, ते लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे, ऊपर दे पावन वाला, ते अदल करे ते थर थर कंबन ऊंचियां शान वाले, मौला फजल करे ते बख्शे जावण मैं वर्गे मुँह काले, ते ले ओ यार हवा दे रब दे, ते मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक होती, जिस दिन फिर मिलांगे। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त। आपने कब ये पहली बार कब पढ़ा था? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये मेरी असल जो पहचान है चूँकि नात के हवाले से और इसी कलाम की वजह से है, और बहुत छोटी उम्र से पढ़ी? बिल्कुल बिल्कुल, आई वॉज इन 2 क्लास। अच्छा, माशाअल्लाह। तो किसने सिखाया आपको? मेरे जो बड़े भाई हैं वो सना खां हैं, सरवर हुसैन नक्शबंदी, बहुत नाम है उनका, और अच्छा। उनको ही मैंने सुना और उन्हीं से बाकायदा मैंने इसकी तरबियत भी ली है, सीखा भी है। तो बस। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये घर से ही है? बिल्कुल, घर की तरबियत। जैसे आज का हमारा टॉपिक भी है कि बच्चों की तरबियत, तो वालिदैन की घर का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है, और बच्चा ज़ाहिरी सी बात है जो देखता है वही सीखता है और फिर उसी को अपनी अमली ज़िंदगी में भी लेके आता है। बल्कि हैरत होगी आपको, जब कभी मैं ये बात कहीं भी दर्स में या लेक्चर में करती हूँ तो ख़वातीन परेशान हो जाती हैं सुन के
5 سال کی عمر میں جب بچہ اسکول گوئنگ ہوتا ہے تو وہ ماں کی گود سے جب نکلتا ہے تو 90-95% جو پرسنالٹی اس کی ہے وہ تیار ہو چکی ہوتی ہے. بالکل ہو چکی ہوتی ہے. بالکل صحیح. باقی کے 5% جو ہیں وہ اسکول اور ماحول اس کو اچھا یا برا کرتے ہیں. لیکن بیسیکلی گھر سے جو ہے گھر ماں کی گود سے. ماں کی گود. ماں ہم بچے کو اپنی گود میں رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں تو بچے نے کسی ادارے سے، ماحول سے، گلی سے، یعنی آپ گھر پہ ہیں اور آپ کہہ دیں کہ جی کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، جو عام رواج ہے ہمارا. ہم فون پر بھی گھر پر بھی ایسے کرتے ہیں. اور ویسے بھی بہت سارے چھوٹے موٹے جھوٹ ادھر کی ادھر باتیں. بچہ بول بھی نہیں سکتا لیکن وہ دیکھ تو سکتا ہے نا، وہ محسوس تو کر سکتا ہے، وہ آبزرو تو کر سکتا ہے. اور بچے بہت بہت اچھے آبزرور ہوتے ہیں. بالکل. اور آج کل تو بچے ویسے ہی بہت کمپیوٹرائزڈ ہیں، بہت تیز ہیں، اور بچے آئیڈیلائز کرتے ہیں ماں باپ کو کرتے ہیں. اور جب تک چھوٹا ہوتا ہے گود میں ہوتا ہے تو باپ سے بھی زیادہ ماں کو آئیڈیلائز کرتا ہے. تو جتنی جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اچھا باپ جو ہے، اچھا مرد جو ہے وہ ایک اچھا فرد ہے، ایک انڈیویجول اچھا ہے. لیکن ایک اچھی ماں جو ہے وہ ایک اچھی نسل ہے، پوری اچھی قوم ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی لیے ہمارے جو بڑے ہیں وہ اکثر یہ بات کہا کرتے ہیں کہ جب رشتہ دیکھو تو لڑکی کی ماں، لڑکی کی نانی کو. بالکل. یعنی آپ 3 پشتوں تک اگر آپ عورت کو دیکھتے ہو کہ وہ اچھی خاتون ہے تو یقیناً اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی بہت اچھی کی ہوگی. اور جہاں وہ آگے جائے گی، بالغ عاقل ہوگی تو آٹومیٹیکلی ماں بن جائے گی بالکل اپنی. تو اس لیے جو سدھری ہوئی، سلجھی ہوئی، سلیقہ مند، تربیت یافتہ خواتین ہوتی ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ شادی جو ہے یہ مقصد ہی اولاد پیدا کرنا ہے. اور جو ماں ہے، جو عورت ہے، اس کی سب سے بڑی ڈیوٹی نہ تو کمانا ہے، نہ گھرداری کرنا ہے، نہ گھر کا جھاڑو پوچھا لگانا ہے، نہ گھر کا چولہا چکی کرنا ہے. اصل مقصد بچے پیدا کرنا، ان کی تربیت اور پرورش کرنا ہے. واہ. ایک عورت کا سب سے بڑا اور سب سے جو اہم کام ہے وہ یہ ہے. اور اولاد یعنی جو ہے، اس کی جو کائنات ہے اس کا گھر ہے، کل کائنات اس کی اولاد ہے، شوہر ہے. اب دیکھیے کہ اگر آپ اچھی خاتون ہیں، اچھی دوست ہیں، اچھی کک ہیں، سلیقہ مند ہیں، اچھی ڈیزائنر ہیں، آپ کا گھر بہت سجا ہوا ہے، سب کچھ اچھا ہے، مگر آپ نے تربیت پہ توجہ نہیں کی ہے، بچے اچھے نہیں نکلے، تو آپ ناکام خاتون ہیں، ناکام ماں ہے. ایک عورت کی ناکامی اس کی بری ماں ہونے کی صورت میں جتنی ہوتی ہے اور کسی صورت میں نہیں ہوتی. تو میں آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ بتائیے کہ ایک بچے پر جو ہے وہ والدین اگر زیادہ فوکس کرتے ہیں، زیادہ پیار کرتے ہیں تو اس سے باقی بچوں پہ تو بہت برا اثر پڑتا ہے. کیا کہیں؟ یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ کسی ایک کو اسپوائل زیادہ لاڈ کر زیادہ لاڈ. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے کسی ایک بچے کو باقی بچوں کو چھوڑ کر زیادہ چاہنا یا ماں باپ کی میں سمجھوں گی کہ یہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سب کو بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، ماں باپ زیادہ کرتے ہیں. آٹومیٹک ہے. جو سب سے چھوٹا ہے، جو سب سے چھوٹا ہے، اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہی سب سے چھوٹا ہے تو وہ خود بخود پیارا ہو جاتا ہے. اور اگر جو بڑا ہے اس کی تو سمجھ میں آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا بچہ پہلا بچہ ہوتا ہے اور وہ ددیال ننیال اکثر پہلے بچے کی طرف سبھی کی توجہ ہوتی ہے تو وہ لاڈلا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ بہن بھائیوں کا بھی لاڈلا ہوتا ہے تو وہ یوں ایکسٹرا لاڈ لے لیتا ہے. لیکن لاڈ پیار کا تعلق کبھی عدل و انصاف کے آڑے نہیں آنا چاہیے. اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان نیک اعمال کرے اور اتنے نیک اعمال ہوں کہ وہ اور جنت کے بیچ بالشت بھر فاصلہ رہ جائے، یعنی وہ جنت کے قریب گیا ہی گیا، جنت ہی ہو گیا، اور مرنے سے پہلے وہ وصیت غلط کر جائے، ایک اولاد کو زیادہ ایک کو کم یعنی حساب کتاب میں، وصیت میں، تقسیم مال میں اگر وہ کوتاہی غفلت برت جائے اور عدل نہ کرے تو وہ جہنمی ہو جاتا ہے. ایک بالشت کا فاصلہ جو جنت کے اور اس کے بیچ رہ گیا تھا وہ جہنم میں لے جاتا ہے اس کو، صرف اسی ایک عمل کی وجہ سے. بالکل جی. قرآن کریم میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو
اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آگ سے بچاؤ. اور یہ آگ سے اصل بچانا وجہ یہی ہے کہ وہ برابری جب آپ نہیں رکھیں گے اور عدل نہیں کریں گے, انصاف یہ جو آگ سے بچانا ہے نا, وہ اہلیکم جو آیت ہے کہ اپنے آپ کو انفسکم اہلیکم نارا, اس میں تربیت ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ, یعنی وہ کام نہ کرنے دو جو جہنم میں لے جاتے ہیں. جہنم میں لے جائے. بالکل قرآن میں منافع اس پہ ہم بات کریں گے, یعنی کہ وہ کام نہ کرو جو تمہیں غلط طرف لے جائے, جو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جائے. ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.